अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए अदालती साल का आज खसूसी रेफरेंस था। ये फुल कोर्ट रेफरेंस होता है जो एक तकरीब में बदल दिया गया। 25 जज थे, कमरा अदालत में पूरे नहीं आ रहे थे, ऑडिटोरियम में उन्हें बुलाया गया। वकला की भी बड़ी तादाद, वकला तंजीमों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का खिताब सबसे अहम था। उसके अलावा पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन की तरफ से भी खिताब किया गया, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर की तरफ से भी खिताब किया गया। मगर इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के से मुंसलिक जो ओपन स्पेस थी पार्किंग की, वहाँ पे एक पब्लिक फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया जहाँ पे लोग आके बैठेंगे, अपने मुकदमात के हवाले से अपडेट लेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होंगे। तो उसका भी इफ्तिताह किया गया, साथ में एक मीडिया सेंटर का भी इफ्तिताह किया गया और फिर साथ में एक कैंटीन है या फूड प्लेस है, उसका भी इफ्तिताह किया गया। तो आज की तकरीब जो थी बज़ाहिर तो ये रेफरेंस था, मगर एक ये कॉन्फ्रेंस की शक्ल अख्तियार कर गई और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के खिताब से पहले वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं रफ़ता, उनकी तरफ से भी खिताब किया गया। और दोनों वकला तंजीमों की तरफ से नए अदालती साल के ऊपर जो बातें की गई वो बज़ाहिर बड़ी ही, मैं समझता हूँ, आमियाना किस्म की बातें थी। जो असल चैलेंजेस पाकिस्तान की अदलिया को दरपेश हैं, अदलिया की आज़ादी के हवाले से जजेस को, और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का वो ख़त जो 6 जजों ने लिखा था खुफिया इदारों के मदाखलत के हवाले से, उसके ऊपर अभी तक कोई पेशरफ नहीं हुई, उसका कोई जिक्र ऐसा नहीं था। मगर बार कौंसिल की तरफ से, वाइस चेयरमैन की तरफ से कहा गया कि जजेस जो हैं वो सियासत को बाहर छोड़कर अदालत में आया करें। मालूम नहीं ये एक रिकॉर्ड के लिए या एक तंज था, क्योंकि ख़ुद पाकिस्तान बार कौंसिल के कुछ ऐसे फ़ैसले हैं कि जो अदलिया के अंदर सियासत लाने के ज़िम्मेदार हैं। सबसे बढ़ के तो पाकिस्तान बार कौंसिल का जो नुमाइंदा हैं, जुडिशल कमीशन में जो बैठते हैं, जो जजेस की तैनाती में अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने भरपूर अंदाज से हुकूमत का साथ दिया। जजों की तैनाती का मामला हो, आइनी बेंच की तश्कील का मामला हो, तो हुकूमत को अदलिया में दाखिल करने वाले ख़ुद पाकिस्तान बार कौंसिल थी। और वाइस चेयरमैन जब आज कह रहे थे कि सियासत बाहर छोड़ के आएँ, तो यकीनी तौर पे इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से ये बरमला एतराफ़ किया गया कि उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत की है, मगर उसके साथ ही वही पुराने थोड़े बहुत गिले शिकवे और असल इशूज़ को सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने भी एड्रेस नहीं किया। और सबसे बड़ा इशू यही था कि जो 26वीं आईनी तरमीम की दरख्वास्तें हैं उनको अभी तक सुना नहीं गया, और इसके हवाले से बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से कोई वाज़ेह और ठोस मौक़िफ़ अपनाया नहीं गया। तब चलते हैं चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी। इनका खिताब बहुत आम था, क्योंकि इनके खिताब से पहले 6 सवालात जस्टिस मंसूर अली शाह ने उठाए थे अपने एक ख़त के ज़रिए, और इन 6 सवालात का ये तवक्को की जाती, बल्कि उस ख़त में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था कि इनके जवाब जो हैं चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को अपनी आज के नए अदालती साल के आगाज़ की जो रेफरेंस है या तकरीब है इसमें देने चाहिए, मगर बज़ाहिर कोई जवाब नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जो खिताब था उसका अगर ख़ुलासा अगर बयान किया जाए तो वो ख़ुलासा ये था कि कोई सरकारी जो अफसर है वो अपने पूरे साल की ACR खुद ही लिख रहा है और उसको पढ़ के एक तकरीब में सुना रहा है। वो अपनी कारकर्दगी और अपनी तारीफ़ और सेल्फ प्रेज़ में कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं पूरे मुल्क में मैंने ट्रैवल किया, और जो कवायद हैं सुप्रीम कोर्ट रूल जो कवायद हैं वो उनको 50 साल में पहली बार वो कवायद हमने तरतीब दिए, और जो मुश्किल मराहिल थे या रेड टेपिज़म थी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसको ख़त्म किया। मगर उनकी तकरीर में जो बड़े बड़े दावे किए गए, उन चंद दावों का जिक्र करना मैं ज़रूर समझता हूँ। सबसे पहले तो जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक सवाल उठाया था कि ये जितने भी कवायद हैं ये फुल कोर्ट मीटिंग बुला के उनमें ज़ेर बहस क्यों नहीं लाए गए, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था कि 50 साल के अंदर पहली बार ये कवायद तब्दील होने जा रहे थे, कि तो ये ज़रूरी था कि तमाम जजेस इकट्ठे बैठते और इसके ऊपर आमने सामने बैठ के इस पर गुफ्तगू होती।
تو اس کا اور پھر اس کو آپ نے سرکولیشن کے ذریعے کیوں، مطلب ایک کاغذ پہ لکھ کے سارے ججوں کو چیمبر میں باری باری بھیج دیا، وہ پڑھ کے انہوں نے دستخط کر دیے. تو جسٹس منصور علی شاہ نے یہ کہا تھا کہ یہ فل کورٹ میٹنگ میں ہونے چاہیے. تو آج جسٹس یحییٰ آفریدی نے جو اس حوالے سے بات کی، پہلے تو وہ آپ کو ایک جھلک دکھاتے ہیں کہ انہوں نے اس کا جواب کیا دیا. I assure you that inshallah till I am here, every full court will have this rule as agenda item number 1, but with one condition, that whoever has an objection to it, please file your proposal so that there is a process. We have constituted a committee. Let your proposals be placed before the committee. The committee will do their deliberation and it will come to the full court. So please, I assure you that whatever your proposals are will be considered and will be taken into consideration. تو آپ نے سنا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ میں اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ جو قواعد کے معاملے میں کوئی بھی اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں یا تجویز دینا چاہتے ہیں تو وہ ہر فل کورٹ میٹنگ میں یہ نمبر 1 ایجنڈا ہوگا. اب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، میں یقین دہانی کراتا ہوں بھائی چیف جسٹس کون ہوتا ہے فل کورٹ میٹنگ کا ایجنڈا طے کرنے والا. جب سپریم کورٹ کے 12 15 25 ججز فل کورٹ میں بیٹھیں گے تو ہر جج کا جو سپریم کورٹ کا ہے اس کا یہ حق ہے کہ وہ کوئی تحریری نوٹ دیں یا زبانی بات کریں. آپ کسی کی فل کورٹ میٹنگ میں زبان بندی کیسے کر سکتے ہیں؟ فل کورٹ کے اندر ہر سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ زبانی بات کرنے کا حق رکھتا ہے. آپ اس پہ پابندی کون ہوتے ہیں بطور چیف جسٹس لگانے والے کہ بھئی آپ تحریری طور پہ دیں، وہ کمیٹی کے سامنے جائیں؟ یار سپریم کورٹ کا جج ہے، کوئی سائل تو نہیں ہے جو باہر جوتے گھسیٹتا ہے اور درخواستیں لکھتا ہے، سٹیمپ پہ ٹکٹ لگاتا ہے، وکیل کرتا ہے اپنا کیس پیش کرنے کے لیے. فل کورٹ میٹنگ کا کانسیپٹ یہی ہے کہ اس میں ججز جو ہیں ہر چیز لکھ کے نہیں جمع کراتے. ججز کوئی ملازم نہیں ہے آپ کے کہ آپ کے حکم کے اوپر وہ اپنی تجاویز لکھ کے دیں گے. فل کورٹ میٹنگ ایک پریویلیج ہے، ایک پریروگیٹو ہے سپریم کورٹ کے ہر جج کا کہ اس میں بیٹھ کے وہ ہر بات کر سکتا ہے. آپ ووٹنگ کرا لیں، لیکن آپ کون ہوتے ہیں ان کو یہ بتانے والے کہ آپ لکھ کے دیں گے اور پھر وہ ججز کی کمیٹی دیکھے گی؟ آپ کنٹرول کیوں کر رہے ہیں ججز کو؟ آپ کے ان کے باس ہیں. تو بڑا ہی یہ میں اور وہ جو ایک کنٹرولنگ فریک ہوتے ہیں نا جس طرح لوگ کہ بھئی آپ لکھ کے دیں گے. سپریم کورٹ کے ججز کے لیے آپ یہ کیسے رول بنا سکتے ہیں کہ آپ لکھ کے دیں گے؟ اور پھر یہ کون سے رول میں آپ نے لکھا ہے کہ جج کوئی بھی تجویز کرے گا رول کی ترمیم تو وہ لکھ کے دے گا؟ یہ کون سے قانون میں ہے، کون سے لا میں ہے؟ تو یہ بڑا ہی ایک عجیب اور ایروگنٹ قسم کا یہ ایک رویہ تھا جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی طرف سے ہمیں دیکھنے کو ملا. اور پھر یہ کہا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ جو کمیٹی ہے وہ پروسیس کرے گی. بھئی مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ اگر کوئی جج جو ہے فل کورٹ میٹنگ میں بیٹھ کے اچانک اس کے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں آپ لکھ کے دیں جو لکھنا ہے. وہ آپ کے ملازم نہیں ہیں، وہ آئین پاکستان کے تحت ایک انڈیپینڈنٹ جج ہے. بطور چیف جسٹس آپ کی 2-4 روپے تنخواہ فالتو ہو سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر ایک باس بنے ہوئے بیٹھے ہیں. یہ کوئی کور کمانڈروں کی میٹنگ نہیں ہے جس میں آرمی چیف کا فائنل سے ہوتا ہے. یہ فل کورٹ ہے ججز کی جس میں ہر جج اپنی رائے رکھتا ہے اور فل کورٹ کی اکثریت سے فیصلے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ آپ آ کے ججز کو جو ہے وہ پٹیشنرز کی طرح بتا رہے ہیں. تو آپ لکھ دیں پھر قواعد کے اندر کہ کوئی جج فل کورٹ میٹنگ میں کوئی ترمیم تجویز نہیں کر سکتا جب تک وہ تحریری طور پہ نہیں دے گا. اور پھر اس حوالے سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جسٹس جمال خان مندوخیل سے میں بات کر رہے تھے، ریسیپشن کے دوران ججوں سے گفتگو بھی ہوئی، تو ان سے گفتگو ہوئی اور ان سے کہا کہ یہ جو قواعد ہیں سپریم کورٹ کے، یہ قواعد فل کورٹ میں رکھے جائیں گے اور کیا یہ لاگو نہیں ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا نہیں یہ ابھی لاگو نہیں ہوئے. جسٹس جمال خان مندوخیل کو بھی یہ چیز کلیئر نہیں تھی، اور اسی وجہ سے کلیئر نہیں تھی کیونکہ وہ فل کورٹ کے اندر چیز ڈسکس نہیں ہوئی. وہ کوئی کاغذ آ گیا، انہوں نے سائن کر دیا سرکولیشن میں، تو ذہنی طور پہ وہ بھی تیار نہیں تھے کہ یہ فل کورٹ کے جو قواعد ہیں، یہ فل کورٹ کے نہیں جو سپریم کورٹ کے قواعد ہیں 1980 کے جو ترمیم ہو گئی ہے 2025 کے نئے قواعد جو بنے ہیں، وہ ان کو بھی نہیں پتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی تو وہ فل کورٹ کرے گی. تو یہ کنفیوژن ججز کے دماغ میں اس وجہ سے ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سمجھتے ہیں کہ فل کورٹ کے اندر زبانی جو ہے جج
وہ بات نہیں کر سکتا. جج سپریم کورٹ کے گونگے بہرے نہیں ہیں, ان کو بات کرنے کا حق ہے, اور فل کورٹ کی میٹنگ جب بھی بلائی جائے گی وہ کھلے انداز سے, ان کی مرضی ہے کہ وہ تحریری طور پہ تجویز دیں, ان کی مرضی ہے کہ وہ زبانی بات کریں, یا کسی جج کی تجویز سن کے ان کے ذہن میں اچانک کوئی خیال آئے تو آپ اس کا ایک کاؤنٹر تجویز دیں یا اس میں کوئی بہتری تجویز کریں. ججوں کو ایک کلاس روم کی طرح آپ مت چلائیں. ٹھیک ہے 25 جج ہو گئے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی سرکاری اسکول کے کلاس روم میں بیٹھے ہیں اور چیف جسٹس جو ہے وہ ڈنڈا لے کے ان کو مرغا بنا کے ان کو بتائے گا کہ کون سا اسٹوڈنٹ کب بولے گا اور کب نہیں بولے گا اور کون سا لکھ کے بات کرے گا. تو یہ ایک بڑی ہی عامیانہ قسم کی سوچ, اور وہ گہرائی جو ایک کسی بھی ملک کے چیف جسٹس کے سوچ میں ہونی چاہیے, فلسافیکل لیول پہ, کانسیپچل لیول پہ, وہ بالکل وہ گہرائی ہمیں چیف جسٹس کے خطاب میں نظر نہیں آئی. پھر آگے جا کے چیف جسٹس نے کہا کہ ان کی زیر قیادت سپریم کورٹ فعال طور پہ کام کر رہی ہیں, اور ان کا یہ گلہ تھا کہ وکلا نے التوا کی درخواستیں دینا شروع کر دی ہیں. اب اس کی جو بھی وجہ ہو سکتی ہے, لیکن ایک اعداد و شمار بڑے دلچسپ ہیں. انہوں نے کہا کہ وکلا کی طرف سے التوا کی درخواستیں جو موصول ہوئی ہیں 2024-25 میں, وہ 56,449 ہو گئی ہیں, جو پچھلے سال 2023-24 میں 22,425 تھی. تو یہ بھی تو ماشاءاللہ سے چیف جسٹس کی قیادت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا. اور یہ اگر وکلا نے 56,000 التوا کی درخواستیں دی ہیں, تو یہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی قیادت میں ججوں نے یہ التوا کی درخواستیں منظور کیوں کی؟ اگر آپ اتنے بڑے لیڈر ہیں تو پھر یہ بھی لکھ دیں کہ التوا نہیں ہوگا. تو التوا مانگنے والے اور التوا دینے والے دونوں ہی جو ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ قابل گرفت ہیں. میں جہنمی تو نہیں کہوں گا, مگر یہ کریڈٹ لینا کہ بھئی جج تو بڑا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں لیکن وکلا جو ہیں وہ التوا, یعنی یہ سارا ملبہ جو ہے اب وکیلوں پہ ڈال دیں آپ. دوسری بات میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ یہ چیزیں ایک چیف جسٹس کے لیے یا سپریم کورٹ کے لیے میٹر نہیں کرنی چاہیے, نہ ہی سپریم کورٹ کے کسی جج کے لیے, چاہے جائے کہ چیف جسٹس آف پاکستان, کیونکہ یہ سارے انتظامی معاملات ہیں. اصل جو چیف جسٹس ہے اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ملک میں آئین کے مطابق انصاف ہو رہا ہے. چیف جسٹس جس آئین کے تحت جس 26ویں آئینی ترمیم کا انہوں نے فائدہ اٹھایا اور اچھل کے چیف جسٹس کی کرسی پہ بیٹھ گئے, پہلے تو وہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو آئینی درخواستیں ہیں ان کے حوالے سے فیصلہ جلد ہونا چاہیے تھا. اس میں کون التوا مانگ رہا ہے؟ اس میں تو خود ججز التوا مانگ رہے ہیں. کیوں نہیں 26ویں آئینی ترمیم کی درخواستیں لگا کے ان کا فیصلہ کیا گیا؟ 1 سال سے زائد کا اب عرصہ ہونے جا رہا ہے, چھٹیوں سے پہلے کا یہ معاملہ ہے, نہیں لگایا گیا. اور اب 27ویں آئینی ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں, اور اب اگر 27ویں آئینی ترمیم آ جائے گی تو پھر یہی ججز کہیں گے کہ اب تو 27ویں آ گیا, اب ترمیم فائل کریں, اب 27ویں کو چیلنج کریں. تو یہ اصل چیز جو چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججوں کے سوچنے کی ہے وہ آئین کے اوپر کتنا عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں. وہ یہ نہیں ہے جو انہوں نے حلف اٹھایا نا, وہ آئین کے دفاع کا ہے, آئین کے تحفظ کا ہے, بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کا ہے. اور اسی چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی ناک کے نیچے جو کچھ سیاسی کارکنوں کے ساتھ اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اور جو کچھ خود ان کے اپنے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے ساتھ ہوا, یہ سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے ہے. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کو بھی چیف جسٹس یحییٰ افریدی انصاف نہیں دلوا سکے, کیونکہ پٹیشن نہیں لگانے دیتے. جوڈیشل کونسل کے بھی اجلاس کی انہوں نے, جوڈیشل جو کونسل ہے اس کی بھی انہوں نے کارکردگی کا ایک جائزہ پیش کیا اور کہا کہ پچھلے سال 64 ججوں کے خلاف 64 شکایات کا فیصلہ کیا. اچھا 64 کا فیصلہ کیا, اب وہ فیصلہ کیا کیا؟ یہ کتنا گمراہ کن یہ چیف جسٹس کی بات ہے. فیصلہ ہوتا ہے کہ ان شکایات کو میرٹ کے اوپر شواہد کو جانچ پڑتال کے ان کے باقاعدہ ریٹن ججمنٹ جاری کی جاتی. کئی شکایات تو نمٹا دی گئی تکنیکی بنیادوں پہ, کون سے فیصلے ہوں؟ پھر کہتے ہیں کہ اس وقت بھی 72 جو ہیں 72 درخواستیں ججوں کے خلاف جوڈیشل کونسل میں زیر تحقیق ہیں یا زیر پڑتال ہیں. 72 درخواست کیوں ہیں؟
کیوں آپ جو ہیں 72 درخواستیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں اور پھر آپ یہ تفصیل بھی نہیں دیتے کہ کن ججوں کے خلاف ہیں؟ یعنی ججوں کے اوپر آپ نے تلوار لٹکائی ہوئی ہے. کیوں 72 درخواستیں اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کے خلاف جوڈیشل کونسل میں، اور کیوں ان کے نام نہیں بتائے جا رہے؟ اس لیے کہ ان 72 شکایات کا ڈنڈورا پیٹ کے وہ گھنٹہ جو بجا رہے ہیں نا 72 درخواستیں، یہ ججوں کو دباؤ میں رکھنے کی ایک سازش ہے. اور جوڈیشل کونسل ہے بیٹھی ہوئی ہے اور 72 درخواستیں زیر تحقیق ہے. کیوں ایک دن نہیں کسی جج کے خلاف شکایت جو ہے زیر التوا رہنی چاہیے؟ ہاں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جج کو دباؤ میں رکھنا ہے، اس کو پریشر میں رکھنا ہے، اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے، پھر تو آپ کسی بھی شہری کو یا کو کمپلینٹ کروا کے درخواست رکھ لیں اور پھر ہر 2 مہینے بعد اجلاس کے بعد کہ اتنی درخواستیں زیر سماعت ہیں. تو یہ ہماری جوڈیشل کونسل کی کارروائی کا انہوں نے کارکردگی کا جو جائزہ لیا ہے. اور پھر یہ کہ ایک سیکریٹریٹ بھی بنایا جا رہا ہے. ضابطہ اخلاق اور انکوائری کے طریقہ کار میں ترمیم کا مسودہ بھی تیاری کے مرحلے میں ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے خط میں لکھا کہ خفیہ ادارے مداخلت کرتے ہیں، رشتہ داروں کچھ کے رشتہ دار اغوا ہوئے، ان پہ تشدد ہوا، ججوں کے بیڈ روم سے ویڈیو کیمرے برآمد ہوئے خفیہ. اور ہمارے چیف جسٹس نے کیا کیا، قاضی فاریسہ سے بات شروع ہوئی کہ وہ کیا کریں جناب کہ اپنا ضابطہ اخلاق ٹھیک کر لیں، ججوں کے ضابطہ اخلاق چینج کر لیں. تاثر یہ دیا کہ 6 ججوں نے جو ہے نا وہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی ہے اور اس کی وضاحت کر لی اپنے ضابطہ اخلاق میں. اور کیا تجویزیں آئی جناب کہ جس جج کو ہراساں کیا جائے گا وہ اتنے دنوں میں اپنے سپیریئر کو بتائے گا، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بتائے گا. اور چیف جسٹس کہہ رہے ہیں میں نے کہا میرا نام بھی ڈال دیں کہ مجھے بھی شکایت کرے گا. اور بھائی چلے ہو گیا، لیکن جو واقعہ ہوا ہے اس کی تحقیق کون کرے گا؟ وہاں پہ کانپیں ٹانگتی ہیں آپ کی. 6 ججوں کے خط پہ آج تک کوئی تحقیق کوئی تفتیش نہیں ہوئی. اور ایون جو پروسیڈنگ پینڈنگ ہے، سپریم کورٹ کے 7 ججز ہیں، شاید 7 ہیں یا فل کورٹ تھی، اس پروسیڈنگ کو بھی دوبارہ نہیں کیا گیا. نہ جوڈیشل کونسل میں معاملہ آگے بڑھا، نہ کسی ایجنسی والے کو بلایا، نہ خفیہ ادارے والے کو، نہ کوئی تحقیق ہوئی کہ آپ نے کیسے ججز کے گھر میں یہ کارروائی کی. اور بیٹھ کے اپنا ضابطہ اخلاق جو ہیں وہ ٹھیک کرنا شروع ہو گئے. جیسے ججوں کے ضابطہ اخلاق میں ترمیم ہونے کے بعد خفیہ ادارے یا جو طاقتور ادارے ہیں وہ شیطانیاں یا شرارتیں چھوڑ دیں گے. تو یہ تو حال ہے ہمارے چیف جسٹس کا. اور پھر کہتے ہیں کہ میں پورے پاکستان میں گیا. اب چیف جسٹس پاکستان کا کیا کام ہے کہ وہ پیسے دے رہے ہیں جوڈیشری کو، غسل خانے بنوا رہا ہے یا بار روم بنوا رہا ہے؟ ہائی کورٹ کدھر گئی آپ کی؟ آئین کے تحت ہائی کورٹ انڈیپینڈنٹ ہائی کورٹس ہیں اور ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی ماتحت نہیں ہیں. لیکن کیا ہے، سینٹرلائز کرنے کے لیے جنرل مشرف کے دور میں ایک نیشنل جوڈیشل پالیسی کمیٹی بنائی گئی، سارے ججز کو بٹھا کے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کامن فورم بنایا گیا اور اب اس کے ذریعے یہ کام ہو رہا ہے. ایکسیس ٹو جسٹس فنڈز جو دیے گئے ہیں وہ فنڈ جو ہیں اب سپریم کورٹ نے ایک کمیٹی بنائی ہے، اس میں بھی چیف جسٹس کو ڈالا گیا ہے. لیکن بہرحال یہ جو اصل باتیں کرنے کی تھی ایک چیف جسٹس کے لیے نئے عدالتی سال پہ، وہ باتیں چیف جسٹس یاریہ افریدی کی طرف سے نہیں آئی. ان سوالوں کے جواب بھی نہیں دیے گئے. جسٹس منصور علی شاہ نے جو سوال کیا تھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کے تحت کمیٹی کا آج تک اجلاس نہیں بلایا گیا، کوئی جواب نہیں. میں نے یہ کر دیا اور میں نے یہ کر دیا. اچھا، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی کارکردگی کا وہ جائزہ لیا. انہوں نے کہا کہ پچھلے سال جو ہیں 12 ججوں کی ہم نے تقرریاں کی. کمال ہے جی، یہ کارکردگی ہے آپ کی. 26ویں یعنی ترمیم کا فیصلہ آپ کر نہیں رہے اور 12 جج جو نئے لگا دیے گئے ہیں حکومتی ووٹوں کے اکثریت کے ساتھ، حکومت کی مرضی کے جج. تو یہ کارکردگی ہوگی. یہ چیف جسٹس یاریہ افریدی کے لیے یہ کارکردگی ہے. تو 12 لگائے ہیں تو سپریم کورٹ میں 25 کیوں ہیں؟ 34 ہونے چاہیے تھے. خالی اسامیاں کیوں رکھی جاتی ہیں سپریم کورٹ میں؟ ایون کہ ہائی کورٹ میں بھی خالی اسامیاں کیوں رکھی جاتی ہیں؟ یہ گاجریں. ہائی کورٹ میں خالی اسامیاں وکیلوں کو لالچ دینے کے لیے کہ آپ کو بھی لگایا جا سکتا ہے، کسی وقت بھی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا جا سکتا ہے. سپریم کورٹ میں بھی خالی اسامیاں رکھی ہوئی ہیں ابھی 10 کے قریب یا 9 کے قریب، ہائی کورٹ کے ججوں کو ایک لالچ دینے کے لیے کہ بھئی آپ کو کسی وقت بھی سپریم کورٹ میں لایا جا سکتا ہے. یہ اسامیاں کبھی بھی فل نہیں کی گئی تاریخ میں بھی، اور مقصد یہی ہے کہ بس ججوں کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے اور وکیلوں کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے. اور بڑے فخر سے آج تقریر میں کہہ رہے ہیں ہم نے 12 جج لگائے. جو لگائے ہیں وہ کیسے لگے وہ بھی اب ریکارڈ کا حصہ ہے.
26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ نہیں ہوا اور ججز دڑا دڑ لگائے جا رہے ہیں، اور وہ کیس جو ہے وہ اصل میں نہیں لگایا جا رہا۔ اور پھر بتا رہے ہیں کہ ہماری 16 تقرریوں کے ساتھ 9 میٹنگیں ہوئی 2022-21 میں، 2022-23 میں 21 تقرریوں کے لیے 13 اجلاس ہوئے، 2023-24 میں 12 تقرریاں کی گئی اور 13 اجلاس منعقد کیے، اور 24-25 میں 31 اجلاس بلائے گئے، جس کے نتیجے میں 53 اچھا جی گزشتہ سال میں 53 تقرریاں ہوئی 2024-25 میں، لیکن پھر بھی ساری اسامیاں پر نہیں ہوئی، اور جو تقرریاں ہوئی جس طریقے سے ہوئی، حکومت نے اکثریت سے اپنی من پسند تقرریاں کروائی، اور چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کا تبادلہ ہوا۔ اچھا تبادلوں کا نہیں لکھا کہ میرے دستخطوں سے ہم نے 3 ججوں کے تبادلے بھی کیے، اس پہ بھی تھوڑا فخر کا اظہار کر دیتے۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگائے، جسٹس سومرو جو لگائے گئے، اور ایک تیسرے جج جو ہیں جسٹس آصف بلوچستان سے لائے گئے، وہ کوئی کارکردگی کا حصہ نہیں ہے۔ بہرحال 1 سال جو گزرا ہے، سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال بدتر ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے ایک بھی سو موٹو نوٹس نہیں لیا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو یہ بھی نہیں پتا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بھی فل کورٹ بیٹھ سکتی ہے یا نہیں بیٹھ سکتی۔ تو یہ ان چیزوں کے اوپر بات نہیں کی گئی، جو انتہائی شرمناک اور افسوسناک بات ہے، اور صرف دکھاوے کی چیزیں ہیں۔ یہ فیسیلیٹیشن سینٹر جو ابھی تک صفائی بھی نہیں اندر سے ہوئی، اور باہر سے پردہ افتتاح کر کے ویڈیو بنا رہے ہیں کہ جی ہاں چیف جسٹس صاحب نے، اب چیف جسٹس کا یہ کام ہے ترقیاتی پروجیکٹس کی رسیاں کھینچے، جو اصل کام ہے چیف جسٹس کا وہ کیوں نہیں ہے؟ ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال دیکھیں، سیاسی کارکنوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے پچھلے 1 سال کے دوران، جس طریقے سے جعلی مقدمے صحافیوں کے ساتھ ہوا، میڈیا کے ساتھ ہوا، اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہے۔ سپریم کورٹ سوئی رہی پچھلے 1 سال، زیرو کارکردگی ہے۔ اگر حقیقی معنوں میں آئین کے تحت جو مینڈیٹ سپریم کورٹ کو دیا گیا ہے انسانی حقوق کے تحفظ کا، انصاف فراہم کرنے کا، زیرو کارکردگی ہے۔ اور لش پش قاضی فائز عیسیٰ بھی یہ پیچھے لگا آگے اٹلی سے برآمد کر کے سفید سنگ مرمر کے تختے اور اس پہ انسانی حقوق لکھوا دیے، اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی بھی جو ہے سنگ مرمر کی بلڈنگیں بنا کے جناب ادھر سائل آئے گا، ادھر وہ بیٹھے گا، اور ادھر جو ہے وہ 1100 روپے دے کے سپریم کورٹ کے آرڈر کی کاپیاں لے گا۔ یہ فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا گیا ہے۔ سائل کو انصاف نہیں ٹائم پہ دینا، اور اگر آرڈر کی کاپی بھی لینی ہے تو وہ بھی 1100 روپے میں ملے گی۔ یہ ہے فیسیلیٹیشن، اور یہ ہے کارکردگی۔ اور نئے عدالتی سال کے لیے کیا مقاصد ہیں، کیا ٹارگٹس ہیں، ککھ نہیں بتایا گیا کہ آئندہ کیا ٹارگٹس ہیں، کیا چیلنجز کیا ہیں۔ دھیلے کی بات نہیں ہوئی کہ بڑے چیلنجز کیا ہیں، پاکستان کے آئین کو کیا چیلنجز درپیش ہے، پاکستان کی عدلیہ میں جو مداخلت کے حوالے سے کیا چیلنجز درپیش ہیں، اور ابھی تک جو مداخلت کی شکایات ہوئی ہیں ان پہ ایکشن کیا لیا گیا۔ اور جی میرے پاس 9 گاڑیاں تھی سیکیورٹی کی، تو میں نے جو ہے وہ 2 کر دی ہیں، باقی ججوں نے بھی کم کر دی ہیں۔ یار یہ کارکردگی ہے چیف جسٹس کے اور سپریم کورٹ کے ججوں کی کہ ہم نے سیکیورٹی کم کر دی ہے، ہم نے خرچہ کم کر دیا ہے، تنخواہیں آپ کی 30 لاکھ روپے ہو گئی ہیں، بجٹ آپ 2 ارب روپے جو ہے حکومت سے اضافی لیتے ہیں، اور باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے سیکیورٹی کی گاڑیاں کم کر دی ہیں۔ مطلب یہ کوئی کارکردگی ہے چیف جسٹس کی کہ اس کی سیکیورٹی پہ 9 گاڑیاں تھیں اور میں نے 2 کر دی ہیں کیونکہ ریڈ زون میں رہتے ہیں؟ یہ کارکردگی ہے چیف جسٹس کی؟ یہ ججوں کی کارکردگی ہے کہ ان کی پہلے 2 گاڑیاں ہوتی تھی، اب ایک ساتھ کر دی ہے؟ نئی گاڑیاں بھی آپ نے جیب میں ڈال لی، 30 لاکھ روپے تنخواہ اور مراد بھی جیب میں ڈال لی، اور لوگوں کو یہ بیوقوف بنا رہے ہیں کہ ہم نے 9 گاڑیاں سیکیورٹی گاڑیاں کم کر دی۔ یہ نہیں بتایا کہ میں نے 26 لاکھ روپے تنخواہ کرا دی، یہ بھی تو اپنی کارکردگی میں بتاتے نا۔ اور فیصلے کتنے کیے؟ ابھی بھی 56-57 ہزار کیسز جو ہیں زیر التوا ہیں، 25 جج ہو چکے ہیں، اور جیسا جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ان 25 ججوں کے باوجود بھی جو زیر التوا مقدمات کی تعداد ہے وہ کم نہیں ہو رہی، اور بظاہر یہ ججز عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنی مرضی کے حکومت نے جج لگوانے کے لیے یہ تعداد بڑھائی تھی سپریم کورٹ میں، اور وہی ہوا۔ تو یہ ایک بڑا ہی ایک افسوسناک یہ ایک پہلو ہے سپریم کورٹ کی پاکستان میں کارکردگی کا،
اور آخر میں ججز سے جو گپ شپ لگی تو میں نے جیسے آپ کو شروع میں کہا کہ ابھی تک جو آئینی بینچ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت بنا تھا، اس آئینی بینچ کی ایک علیحدہ سے آئینی ججز کی کمیٹی بھی ہے، مطلب کہ 3 سینئر ترین جج آئینی بینچ کے، جو آئین میں لکھ دیا گیا، لیکن اس آئینی بینچ کے جو قواعد ہیں وہ ابھی تک نہیں بنے۔ وہ قواعد جو ہیں آئینی بینچ کے، وہ آئینی بینچ کے ججوں نے ہی منظور کرنے ہیں، اور ایک طرف وہ صرف بینچ ہے اور دوسری طرف وہ سپریم کورٹ کے قواعد کے لیے فل کورٹ میں اپنا ووٹ ڈال رہے ہیں، لیکن جو اپنے قواعد ہیں آئینی بینچ کے، اس میں جو ہے دیگر ججز کو شامل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جیسے ہمارے ملک میں ریاست در ریاست ہے نا، اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ، اسی طرح سپریم کورٹ کے اندر بھی سپریم کورٹ ود ان دا سپریم کورٹ بنا دی گئی کہ جو آئینی بینچ ہے اس کے قواعد آئینی بینچ خود طے کرے گا، اس میں دیگر ججز کا کوئی رول نہیں ہوگا۔ آئینی بینچ پورا بیٹھ کے، اور دوسری طرف جو فل کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، اس کے قواعد میں آئینی بینچ کا بھی ووٹ ہوگا۔ تو یہ آج جسٹس جمال خان مندوخیل سے جو گفتگو ہوئی، اس سے اس بات کا اندازہ ہوا۔ پھر جسٹس ہاشم کاکڑ سے بھی گفتگو ہوئی، اور ان سے میں نے مذاق کیا کہ آج کل بلوچستان کے ججز جو ہیں بظاہر بڑے دباؤ میں، اور شکایت لوگوں کو یہی ہے کہ زیادہ تر بلوچستان کے ججز یو ٹرن لے رہے ہیں آج کل، چاہے قاضی فائسہ کو دیکھ لیں، ارباب طاہر صاحب کو دیکھ لیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے۔ تو انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس پہ تو گھنٹوں پھر بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے، اور اس کے اوپر کوئی ان کی طرف سے خیر جواب کیا آنا تھا، مگر انہوں نے کہا کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اتنا وہ ٹینشن بنی ہوئی ہے اور اتنا خط و کتابت ہو رہی ہے، پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ نہیں کر رہے۔ اب پتہ نہیں وہ ہم لوگ سے ان کی کیا مراد تھی۔ تو بہرحال آج کا نیا عدالتی سال شروع ہو گیا، مگر یہ صرف ان ججز کے لیے ہی مبارک ثابت ہوگا جو ججز حکومت کی مرضی اور منشا سے لگے ہیں، اور ان ججز کے لیے جو اس ملک میں آئین کی بالادستی چاہتے ہیں اور 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے درخواستوں کی جلد سماعت کے حوالے سے وہ بار بار کہہ چکے، ان کے لیے شاید آئندہ کا عدالتی سال بھی کوئی اتنا اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ مطیع اللہ جان، MJ ٹی وی سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔